बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान खून जिस भी फील्ड में लगाया जाए उसके समरात बहुत ही आला आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं। ये दुनिया के मशहूर तरीन लोगों का कौल है। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर में नौजवान सहाफ़ी सहाफ़त की फ़ील्ड में कदम जमा रहे हैं और अपना बेहतरीन नाम पैदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी बेहतरीन नौजवान सहाफ़ी फ़ील्ड में आगे आ रहे हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं। इस फ़ील्ड में आने के लिए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या हर्डल्स होती हैं, नौजवान सहाफ़ी जो इस फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि सहाफ़ी का काम बड़ा टफ़ होता है। जिस तरह पुलिस वाला 24 घंटे का मुलाज़म होता है, इसी तरह सहाफ़ी भी 24 घंटे फील्ड में रहता है। कोरोना वायरस एमरजेंसी का लॉकडाउन हो या हालत जंग हो या कोई आलमी वबा हो या कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर कोरिला जंग हो रही हो, वहाँ पर भी सहाफ़ी मौजूद होता है। अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कि उसकी जान को कितने ख़तरात लाहक हैं, वो तवातर से मुसद्दक़ा ख़बरें नाज़रीन क़ारीन तक पहुँचाता है, जिससे वो अपनी राय कायम कर सकें और हालात से बाख़बर रहें। आज़ाद कश्मीर चूँकि एक छोटा सा ख़ित्ता है, तो इसमें भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो नौजवान सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है। इन सारे मसाइल और सारी जितनी भी सूरत हाल है, उन पर आज बात करने के लिए मैंने ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें सिर्फ नौजवान सहाफ़ियों को मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी साकिब अली हैदरी। साकिब अली हैदरी कॉरेस्पॉन्डेंट हम न्यूज़ हैं मुज़फ़्फ़राबाद से, और प्रिंट मीडिया में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं वकास काज़मी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़े मेहनती और कोहना मश्क किस्म के नौजवान हैं। अपनी मेहनत से आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में अपना एक बेहतरीन नाम पैदा कर चुके हैं। और उन्हीं के साथ मौजूद हैं सरदार अदनान साहब। सरदार अदनान साहब डेली खबरनामा के क्राइम रिपोर्टर हैं। क्राइम रिपोर्टिंग करना इनका खासा है। मैं सबसे पहले बढ़ूँगा साकिब अली हैदरी आपकी तरफ। हम देखते हैं आज़ाद के दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब भी किसी किस्म का कोई जिद्दत आती है तो वो नौजवान ही लेके आते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो सहाफ़त की फ़ील्ड में भी नौजवान जिद्दत लेकर आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आज़ाद कश्मीर भर में नौजवानों के लिए मौक़े क्या हैं? देखें, हर एक सहाफ़ी के साथ एक उसकी फ़ैमिली मुंसलिक है, और आज़ाद कश्मीर में जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो अखबार की सनत से मुंसलिक हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सनत से मुंसलिक हों, बड़े मसाइल का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर में क्या ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि नौजवान सहाफ़ी इस फील्ड में आकर अपने कदम जमा सकते हैं और एक अच्छी सहाफ़त करने के साथ साथ अपनी फ़ैमिली को और उस पेशे को फाइनेंशली भी अच्छे तरीके से अपना सकते हैं? इसमें आप सारे सेक्टर्स ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, प्राइवेट सेक्टर ले लें, क्या आज़ाद कश्मीर में इतने वसाइल मौजूद हैं कि नौजवान सहाफ़ी अपने एक बेहतरीन मुस्तक़बिल का आगाज़ कर सकें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नदीम, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने सवाल पूछे कि यहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं मिसाल दूँ आपको कि जिस तरह से मुल्क के दीगर सूबों में सूबाई दारुल हुकूमत हैं और इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत हैं, तो वहाँ पर पूरी की पूरी हुकूमतें मौजूद होती हैं। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो रियासती दारुल हुकूमत है, जहाँ पर पूरी की पूरी हुकूमत मौजूद होती है, काबीना मौजूद है, वज़ारतें मौजूद हैं, महकमा जात मौजूद हैं। तो सिर्फ़ इन्हीं को ही अगर एक्सप्लोर किया जाए तो इसमें बेतहाशा इस तरह के इश्यूज़ मसाइल मिल सकते हैं, जिनको हाईलाइट करके ना सिर्फ जो नौजवान सहाफ़ी हैं वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करके अपनी काबिलियत को भी दिखा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो जो है उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। और इसी तरह से जो चूँकि पूरा का पूरा यहाँ पर निज़ाम मौजूद है, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। फिर सबसे जो अहम बात जो शोबे सहाफ़त से मुंसलिक है, और इस वक्त में जब एक हाइब्रिड वार चल रही है, तो ऐसे में जो मसला कश्मीर है, जो 70 सालों से जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दुनिया भर में इस हवाले से बात की जाती है। हमारा वकील पाकिस्तान इसको बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की भी कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें भी मौजूद हैं। तो ये वो ज़रिया है जिससे न सिर्फ यहाँ पर जो नौजवान सहाफ़ी हैं वो मुकामी सतह पर से लेकर कौमी सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना नाम बनवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी ऐसे हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है वो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स अटेंड करके आए हैं, और वो किस वजह से
حالانکہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو ملک کے دیگر شہروں میں بھی جو ہے وہ ہم سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود ہیں، مگر یہاں کے صحافیوں کو یہ اپرچونٹیز موجود ہیں کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے مختلف فورمز پر جا سکتے ہیں، وہاں پر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ صدقے دل سے یہ لوگ اگر کام کریں تو میرے خیال سے یہ بے پناہ اس طرح کی اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ یہاں پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں ہر طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے شعبہ صحافت میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے وہ لوگ جو باقاعدہ جس طرح سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ اکیڈمکس ہوتے ہیں، جو اکاؤنٹنگ کے یا اس طرح سے ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں، ڈاکٹرز میڈیکل پڑھتے ہیں، انجینئرز انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے شعبہ صحافت کی بھی باقاعدہ کورس موجود ہے۔ ان کورس کو پڑھنے کے بعد باقاعدہ جو ہے آپ جب ڈگریز لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت سارے جو ہے ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں آپ جان جاتے ہیں، اور ان ایتھیکل ویلیوز کو جاننے کے بعد آپ کے اندر وہ نو ہاؤ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں جسے نا ایک تجربہ کار صحافی کے طور پر آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہی کچھ آپ پریکٹیکلی کر کے دکھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ تو چونکہ آزاد کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت آزاد کشمیر نے 13ویں ترمیم کے بعد یہ تو اعلان کر دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں بیسک رائٹس بھی شامل ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب پبلک سروس کمیشن میں ایک معلومات کے لیے گیا، گو کہ مجھے وہ معلومات وربلی مل چکی تھی، لیکن جب ان ریٹن کے لیے میں گیا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ چونکہ چیف سیکرٹری نے منع کر رکھا ہے تو وہ آپ ان سے لے کے آئیں، یہ اس کی ریٹن لے کے آئیں اجازت نامہ، تو ہم آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے۔ پھر اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ جو احکامات تھے وہ گزشتہ سے پیوستہ چیف سیکرٹری نے دیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب نئے چیف سیکرٹری سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا میں نے ایسے کوئی آرڈرز نہیں دیے ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ محکمہ جات نے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک سیف شیلٹر کے طور پر استعمال کیا، اور بہت جگہ پر معلومات نہیں ملی۔ اور اگر ایسا کوئی قانون ہوتا رائٹ ٹو انفارمیشن کا تو وہ لوگ پابند ہوں گے معلومات دینے کے لیے۔ اور ویسے بھی پبلک آفیسز جن کو سرکاری دفاتر کہا جاتا ہے، وہاں پر تمام جو انفارمیشن ہے وہ پبلک کے لیے ہونی چاہیے، ماں سوائے اس طرح کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کے جس سے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور ویسے بھی جو معاملات پبلک ڈیلنگ کے ہوتے ہیں تو ان کو عوام تک پہنچانا جو ہے وہ میرے خیال سے ایک بیسک ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن قانون آ جائے، جو جس طرح سے کے پی میں ہے اور جس طرح سے ملک کے دیگر صوبوں میں یہ نافذ ہو چکا ہوا ہے، اگر یہاں پر بھی ہو جائے تو ہمارے صحافیوں کو اس سے کافی فوائد مل سکتے ہیں۔ جی ثاقب صاحب، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مشکلات آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں، سیڑھی ہوتے ہیں۔ بڑا زبردست آپ نے جواب دیا، مدلل جواب دیا۔ وقاص میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ بہت محنتی صحافت کر رہے ہیں، اور صحافت کی فیلڈ میں جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں بڑا رگڑا کھایا آپ نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کی جو فیلڈ ہے صحافت کی، وہ نوجوان صحافیوں کے لیے کیسی ہے؟ اتنے ہرڈلز، اتنی مشکلات، اتنا سارا کچھ سہنے کے بعد نوجوان صحافی اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس کا مستقبل کچھ تاریک نظر آتا ہے آپ کو یا تابناک نظر آتا ہے؟ بالخصوص مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوان صحافیوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے آزاد کشمیر میں، جو صحافت کرتے ہیں، رات دن سڑکوں کی خاک جانتے ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اور وہ اپنی فیملی کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے عوام تک ایگریسو، مصدقہ اور ریلائبل خبریں پہنچاتے ہیں۔ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور کیا مشکلات دیکھتے ہیں نوجوان صحافیوں کے لیے؟ جی ندیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح سے آپ نے بات کی نوجوان صحافیوں کو کیا مسائل درپیش ہیں یا صحافیوں کے کیا مسائل درپیش ہیں، تو صحافی ہمیشہ عوام کی آواز بنتے ہیں، مظلوم کی آواز بنتے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سب کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے، دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن ان کی جو اپنی آواز ہے وہ
ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دبی رہتی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ بھی نوجوان ہیں تو آپ نوجوانوں کی آواز بننے کا سوچا, بالخصوص نوجوان صحافیوں کا. جہاں تک ندیم مسائل کا تعلق ہے تو مسائل بہت زیادہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں, اسلام آباد ہو گیا, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, تو یہ وہ شہر ہیں جہاں پر میڈیا کو پراپر جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, انہیں بیورو آفیسز دیے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ ہے اس میں یہ ٹرینڈ موجود نہیں ہے. مظفر آباد میں کسی حد تک بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں یا بڑے جو اخبارات ہیں ان کے دفاتر موجود ہیں, میرپور میں ہیں. لیکن اس سے کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں آزاد کشمیر کے, ان میں جو نوجوان صحافی ہیں یا جو دیگر سینئر صحافی بھی ہیں, انہیں بے پناہ جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو فیسلیٹیٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ ایگریسو صحافت کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پراپر ہمارے ہاں انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہیں جو ٹرین کر سکیں صحافیوں کو. ایک ہمارے ہاں اگر مظفر آباد کی بات کریں تو ہمارے ہاں ایک سینٹرل پریس کلب ہے جہاں سے کسی حد تک جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. جو آزاد کشمیر یونیورسٹی اس میں پہلا سیزن ہے یا پہلا سال ہے کہ جہاں اب صحافت کو پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک بیسک وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ایگریسو صحافت کی یا نوجوانوں کی, تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں, ہاں انہیں بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہی بات کروں گا کہ جو مظفر آباد ہے یہ کیپٹل سٹی ہے یا میرپور ہے, یہاں سے چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. جو دیگر اضلاع ہیں ہمارے نیلم ہو گیا, لیپا ہو گیا, دیر کوٹ, باغ, اس طرح کے جو اضلاع ہیں ان میں یا جو علاقے ہیں ان میں جو صحافی ہیں وہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ان کی کوئی آواز بننے والا نہیں ہوتا. ریسنٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک روز قبل جو ہمارے نیلم سے ایک نوجوان ہیں وسیع خواجہ نام کے, ان کے نام پر ایک وارنٹ جاری ہوا ہے. انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ نیلم کو چھوڑ کر اس وقت کراچی میں ہیں اور وہاں سے کسی حد تک وہ صحافت کر رہے ہیں یا اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, لیکن وہ مجبور ہو چکے ہیں کہ نیلم کو چھوڑ کر وہ کراچی میں جو ہے وہ کام کریں. تو اس طرح کے مسائل ہیں جو نوجوانوں کو درپیش ہے. اس کے بعد جو دوسری آپ نے بات کی ہے ندیم باعزت روزگار کی یا فائنینشیل سپورٹ کی, تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں یا میں نے جو دیکھا ہے یا ہم نے جو سیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے اس کا ایک دور تھا وہ ہمارے سیکھنے کے عمل تک جاری تھا, لیکن اب وہ ہے وہ بالکل مدھم ہو چکا ہے. جو الیکٹرانک میڈیا کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میڈیا انڈسٹری مکمل طور پر کریش جاری اور شدید مشکلات کا شکار ہے. ہاں ایسے حالات میں جو آپ کا سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی جانب فوکس کیا جائے اور ہمت سے, استقامت سے اور میرٹ پہ اور غیر جانبدار ہو کے اگر صحافت کی جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہم سب کی اور آپ کے قدم چومے گی. جی بالکل, آپ نے زبردست جواب دیا. صحافت کی دنیا میں یہ تو چلتا رہتا ہے, کبھی کسی پہ ایف آئی آر, کبھی کسی پہ توہین عدالت اور کبھی کسی کو غدار کا لقب دیا جاتا ہے. کیونکہ صحافی جب ملک و قوم کی خاطر لکھتا ہے یا وہ کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے غدار کہا جاتا ہے, عدالت کے خلاف لکھتا ہے تو اسے توہین عدالت, اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی یا فوج کے خلاف لکھتا ہے تو غدار کہلاتا ہے. لیکن قلم کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور صحافت کے عین اصولوں پر اگر صحافت کی جائے تو وہ بھی ایک پیغمبروں کا ایک پیشہ ہے, اور اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت ہوتی ہے. سردار عدنان صاحب, پروگرام کا وقت چونکہ قلیل ہے, ختم ہو رہا ہے, تو میں آپ سے ایک سوال کرتا چلوں. مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جو اخباری صنعت سے وابستہ لوگ ہیں, جس طرح آپ بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں, ان میں نوجوان صحافی کثیر تعداد میں موجود ہیں, تو پرنٹ میڈیا کے نوجوان صحافیوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ کیونکہ پرنٹ میڈیا ایک بالکل الگ ٹرم ہے, بالکل ایک الگ میڈیم ہے, تو اس میں صحافت کرنا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مشکل ہے یا آسان ہے, اور یہ بتائیے کہ کیا پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں ان کو کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں اور وہ کس طرح کے ہرڈلز برداشت کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب آپ نے مجھے اپنا پروگرام میں جو ہے وہ آن لائن لیا ہے. اگر میں زمینی حقائق کی بات کروں تو ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اندر تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحافیوں کو. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا چاہے وہ ہمارے قومی ادارے ہوں یا مقامی, ان کے اندر سکوپ جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. بے شمار ٹیلی ویژن جو ہے وہ ٹی وی چینل ایسے ہیں جو اپنے رپورٹرز کو, اپنے کیمرہ مین کو جو ہے وہ تنخواہیں ادا نہیں کر رہے,
ان کی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کوئی معقول بندوبست نہیں کیا جاتا. بہت سارے اخبارات ایسے ہیں جو تنخواہوں کی ادائیگی کو بزنس سے مشروط کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ جو نوجوان صحافی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فیلڈ کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مشکل حالات ہیں, کچھ لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ میں یوں ہی مصروف عمر رہتے ہیں, تو معاشی حالت کی بہتری کے لیے صحافی پرائیویٹ سطح پر جو ہے وہ فوٹوگرافی کرتے ہیں, ویڈیوز جو ہے وہ بناتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ کسی ادارے کے ساتھ بطور میڈیا کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے کر اپنی آمدن میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. البتہ آزاد کشمیر کے اندر اگر زمینی حقائق پر مبنی بات کریں تو اتنا سازگار ماحول صحافیوں کے لیے جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. البتہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جو اپنی جن کا اڑنا بچھونا جو ہے وہ صرف صحافت ہی ہوتا ہے, وہ اپنی لگن اور محنت سے جو ہے وہ اپنا لوہا ہر جگہ منواتے ہیں. اور ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے اندر, بالخصوص ہمارے مظفر آباد کے اندر ایسے صحافی موجود ہیں جنہوں نے اس قسم پرسی کی حالت میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے اور کام کر رہے ہیں, جن کے کام کو سراہا جا رہا ہے. بات یہی ہوتی ہے, بات پھر وہی ہے کہ آپ جب تک آپ اتنی محنت اور لگن سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. ہاں, یہ بات بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے اپنی معیشت کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, ہر پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر اگر ویج بورڈ کا جو ہے وہ نظام جو ہے اس کا نفاذ ہو جائے تو میرے خیال میں نوجوانوں جو آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہتری کا سبب بن سکتا ہے, اور جو ہمارے سینئر ہیں ان کے لیے بھی جو ہے زیادہ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوگا. اس میں جو ہے میں ایک بات اور ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری پڑھی لکھی جنریشن ہے, جو ہمارے تعلیمی یافتہ نوجوان ہیں, وہ اس شعبے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ بھی ہے اس شعبے کی طرف آنے میں, لیکن جب مسائل جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان مسائل میں جب وہ گھیر جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ اس اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ کوئی اور ساتھ جو ہے وہ کام بھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. البتہ حکومتی سطح پر کوئی ایسی سرپرستی نہیں کی جا رہی صحافیوں کی, چاہے وہ نوجوان ہوں یا ہمارے جو سینئر ہیں, کوئی ایسا جو ہے پیکیج نہیں دیا جاتا تاکہ وہ اپنی آمدن کے ذرائع میں جو ہے وہ اضافہ کر سکیں. ہمارے بہت سارے لوگ جو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ پرائیویٹ چینل یا اپنا یوٹیوب چینل یا اپنا فیس بک چینل کے ذریعے اپنی آمدن کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بنایا ہے, اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے. یہاں پر ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو سازگار ماحول آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ صحافتی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ CUJ ہو یا جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ ہو. میں بھی جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ کا ضلع مظفر آباد کا جنرل سیکرٹری ہوں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے جو صحافیوں کو درپیش مسائل ہیں ان کو حکومتی سطح پر پہنچانے کی, ان کے مسائل کے تدارک کے لیے ہر پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں. جہاں ہماری صحافی کو ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جہاں ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے موجود ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے, اگر آزاد کشمیر کے اندر ویج بورڈ کا نفاذ ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. جو پڑھی لکھی جنریشن ہے وہ اس طرف جو ہے وہ پھر آنا شروع ہو جائے گی. ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, ٹی وی چینل سے جو ہے وہ وابستہ ہو رہے ہیں, لیکن مسائل پھر وہی ہے کہ ٹی وی چینل جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر رہا. اگر شروع میں ہائر کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ تنخواہیں روک لی جاتی ہیں. کیمرہ مین کو جو ہے وہ ہے ان کی جو ہے وہ تنخواہیں کی ادائیگی میں ہے جو وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو میں اس بات کے اوپر ضرور کہوں گا کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہماری ہے اس کو صحافیوں کے مسائل کا جو ہے وہ مسائل کے تدارک کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ضرور مرتب کرنی چاہیے, تاکہ اس شعبے کا جو اصل مقصد ہے, جو شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ ہیں
وہ اپنی مکمل طور پر اپنی جان جو جوکھوں میں ڈال کر عوام تک جو ہے ان کو آگاہی فراہم کرتے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے یہ اپنا کام جو اپنا فریضہ ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ جی ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں آخری سوال کروں گا ثاقب علی حیدری صاحب سے۔ ثاقب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی احتجاجی دھرنا ہوتا ہے یا احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے، کہیں حادثہ ہوتا ہے یا کہیں کوئی جھڑپ ہوتی ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فوج یا پولیس دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہوتی ہیں، تو صحافی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان صحافیوں کو بڑی ایگریسو قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، ان کو بسا اوقات تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ نوجوان صحافیوں کو اتنی تکلیفیں، اتنی تنگیاں کیوں برداشت کرنی پڑتی ہیں؟ سارے ہی صحافیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن نوجوان صحافی کیونکہ وہ اگریسو ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر بڑھ چڑھ کر جاتے ہیں، تو ان کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو، ایف آئی آر کی صورت میں ہو، یا شرپسند عناصر کی طرف سے ہو، یا کسی طرف سے بھی ہو۔ تو نوجوان صحافیوں کو یہ سب کچھ کیوں برداشت کرنا پڑتا ہے؟ اس کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو اس طرح سے دے دوں کہ ایک صحافی کا کام ہے کہ آپ اگر کچھ غلط دیکھ رہے ہو، آپ کیونکہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہو اور آپ کو جو ہے وہ ایک مثبت پہلو دکھانا ہوتا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پر غلط ہو رہا ہو اس کو صحیح معنی اس کی راہ دکھانی ہوتی ہے۔ ہم بیکن آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں، مشعل راہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کہیں پر بھی ہماری یہ، میرے خیال میں کسی بھی صحافی کو یہ ہرگز کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی معاملے پہ کسی بھی متعلقہ بندے سے جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے۔ صحافی کا کام میرا نہیں خیال ماں سوائے جو کچھ ٹاک شوز ہوتے ہیں وہاں پر آپ سوال پر سوال کر لیتے ہو، سوال سے ضمناً سوال کر لیتے ہو، مگر یہ کہہ دینا کہ وہاں پر سے جو ہے وہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وی آر ناٹ دا انویسٹیگیٹرز، ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان سے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کریں جو شاید وہ جواب دینے کے پابند نہ بھی ہوں۔ ہمیں وہ سوالات ہمیشہ کرنے چاہیے جو پبلک انٹرسٹ کے ہوں، جو عوام کے جاننے کے لیے ہوں، اور اس میں بھی ہمیں ایتھکس از دا بیسک تھنگ۔ میرے خیال سے جو نوجوان صحافی یہاں پر تنقید کا نشانہ بنتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ وہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، اور اگریسو ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہوا تو ان سے یہ برداشت شاید نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن ہمیں اس شعبے کے اندر جو ہے وہ جذباتیت کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف کام پر فوکس کر کے کہ ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، گو کہ ہم خود بھی اس نقصان میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو نوجوان صحافی ہیں وہ کافی اس کو جو ہے وہ اگریسولی لیتے ہیں، اور وہ ایون بہت دفعہ شاید وہ غصے میں بھی آ جاتے ہوں، یا پھر شاید جذبات میں آ کے وہ اس طرح سے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جو صحافتی ایتھکس میں نہیں آتی ہو۔ اس حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں فرحان خان جو لاہور میں مقیم ہیں، انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل بھی ایک لکھا ہے اسی حوالے سے، اور میرے خیال سے انہوں نے بالکل اچھی اس کی جو ہے وہ ایک آئینہ دکھایا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایشو ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سبجیکٹ اے ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، تو میں ہرگز نہیں یہ چاہوں گا کہ میں اس کے سامنے کہیں پہ جو وہ نظر ہے میں کیمرہ آن کر کے اس کے سوالات کی بوچھاڑ کر دوں، یا پھر اگر وہ مجھ سے ملنے جاؤں اور مجھ سے ملاقات کرے اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح کے سوالات کروں کہ ایسا لگ رہا ہو جیسے وہ بہت بڑا ایک مجرم ہے اور میں اس سے سوالات کر رہا ہوں، یہ ہرگز ایتھکس نہیں ہے۔ آپ بہت ساری ایسی مثالیں دے رہے ہیں۔ میں ایک بین الاقوامی جریدے کی مثال دوں، بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کی، بی بی سی میں ایک پروگرام ہوتا ہے، مجھے اس کا نام بھول چکا ہے، ہاٹ لائن کے نام سے جس طرح سے کچھ پروگرام کا نام ہے وہ، جس میں کافی جسے کہتے ہیں سخت سوالات پوچھے جاتے ہیں اینکر کی جانب سے، اور آپ اگر اس پروگرام کو دیکھیں تو اس میں وہ جو اینکر ہے جب وہ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوالات ان کی اس قدر سخت ہوتے ہیں، مگر ان کا لہجہ اس قدر دھیما اور نرم ہوتا ہے کہ جواب دینے والے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کہاں پر پھنسا دیا ہے، اور وہ جواب بھی اس کو دینا پڑتا ہے، اور کہیں پر وہ غصے میں آ کے اس کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا ہوتا۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس سے آپ کو اگر سخت سے سخت سوالات بھی کرنے ہوں تو آپ ان کے جوابات لے کر عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم خود اس کا احتساب کرنے لگ جائیں، اس نے غلط کیا، اس نے صحیح کیا، یا یہ کیا۔ اور ہمیں صحافی کو میرے خیال سے انیشیلی بالکل خصوص نوجوان صحافیوں کو تو بالکل بھی تجزیہ کار نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف جو کچھ معلوم پڑے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کچھ تھوڑا بہت ایتھکس سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی تنقید کا نشانہ
بنایا جاتا ہے. تو جب آپ صحافتی ایتھکس پورے کر رہے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس کوئی جواز ہوگا آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے کا. اور اگر ہوگا تو آپ، کیونکہ عوام جسے کہتے ہیں نا، ایک کہا جاتا ہے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہی جو ہے وہ شعبہ صحافت کے ذریعے ہی پڑی ہے. تو جب لوگ آپ کو خود آبزرو کر رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے کام کر اور کیا چیز اس نے ہائی لائٹ کی، تو جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے ان کو پبلک جو ہے وہ بہتر جواب دے سکتی ہے. بہت شکریہ ثاقب، بہت شکریہ وقاص کاظمی، اور بہت شکریہ سردار عدنان. بہت شکریہ کہ آپ نوجوان ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے کولیگز نے مجھے وقت دیا اور ہم نے بڑے اہم ایشو پر بات کی. سب کا بہت شکریہ. میں اس پروگرام کے توسط سے نوجوان صحافی جتنے بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں موجود ہیں، ایک پیغام میں دینا چاہوں گا. دیکھیں، میں سوشل میڈیا پر فری لانسنگ صحافت کرنے میں، پوری دنیا کے بڑے بڑے ادارے فری لانسنگ صحافت کو کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بڑے نامور صحافی جو فری لانسنگ صحافت کر رہے ہیں، صحافت کے عین اصولوں پر پورا اترتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی خبر جنریٹ کرتے ہیں تو آپ صحافی کہلاتے ہیں. ایسی خبر جو مفاد عامہ کا سبب بنتی ہے یا جس سے رائے قائم ہوتی ہے تو آپ صحافی ہیں. اس میں ڈگری، تعلیم، تجربے کی یا ادارے کی کوئی قید نہیں. آپ سوشل میڈیا کے میڈیم کو بھی استعمال کر کے صحافی کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی غیر مصدقہ نیوز شیئر مت کیجئے جب تک کسی بھی نیوز کا جو ہمارے صحافی اقدار ہیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں تو ابھی بھی ایک ادنا سا طالب علم پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو ہمارے صحافی جو اقدار ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے، ہمیشہ ان کی پاسداری کرتے ہوئے صحافت کریں. کبھی بھی کوئی غیر مصدقہ چیز، کوئی ویڈیو، کوئی انکمپلیٹ، کوئی ایسی چیز جس میں موقف نہ لیا گیا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو صحافتی اقداروں کو پامال کرتی ہو، اس طرح کی صحافت نہ کریں. زر صحافت نہ کریں، اصولوں کی صحافت کریں. اور اس فیلڈ میں مشکلات سب کو آتی ہیں، ہرڈلز برداشت کرنی پڑتی ہیں، FIR برداشت کرنی پڑتی ہیں، تشدد برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر صحافت کے اصولوں پر رہ کے آپ صحافت کریں گے تو ہمیشہ آپ کا نام بڑھتا ہے اور ہمیشہ آپ ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ نگہبان.